अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनात सियासतदान और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो टॉप स्टोरी है और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जो टॉप स्टोरी है वो यही है कि SCO जो हुआ, जो मीटिंग हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीर से मुतालिक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको ठोस और दो टोक अंदाज में बयान किया। ना सिर्फ भारतीय अवाम के सामने, भारतीय हुकूमत को भी आईना दिखाया। उसके बाद भारत की जानिब से जयशंकर साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है और जो उन्होंने अखलाक़ी पस्ती का मुजाहिरा किया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो तशवीश नज़र आती है उनको वो CPAC से रिलेटेड है। इसकी वजह क्या है? क्या खुलकर उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि मुस्तक़बिल में भी भारत अमेरिका की गोद में ही रहेगा या फिर कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा या कोई और रीज़न्स हैं? दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में हैं और उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस मौके पे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम की कोशिश करें। साथ ही साथ चीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की क़ुरबानियों को कदर की निगाह से देखता है। ये भी कहा कि चीनी कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर रही हैं। बिलखुसूस पाकिस्तानी मईशत के एतबार से जो IMF का मामला है, IMF का जो पैकेज है वो भी अभी तक दिगरगूं है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। मामला सियासी है या तकनीकी, और ऐसे में चीन का पाकिस्तान के साथ खुलकर आना, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। मुशाहिद साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इरशाद साहब जो डिसग्रेसफुलनेस है जयशंकर साहब की, उस पे क्या कहेंगे? आज तो वैसे शिव कुमार बटालवी जो मशहूर पंजाबी के शायर हैं, उनकी बरसी भी है और भारतीय शायर ही हैं, और वो उनका शेर मुझे याद आ रहा है कि रोग बन के रह गया प्यार तेरे शहर दा, मैं मसीहा वेख्या बीमार तेरे शहर दा। क्या वाकई जयशंकर साहब किसी बीमारी का शिकार हैं? अच्छा जी, ये तो एक मैं तो नर्म अल्फाज में भी एक नाशाइस्ता और गैर मुहज़्ज़ब रवैया ही कहूँगा इसको, कि एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा आपके यहाँ आता है, ज़ाहिर है आपकी दावत पर आता है और वो उसके बारे में आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और उस मुल्क के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं जिसने 5 अगस्त का जो इक़दाम हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ आप कर रहे हैं, कलभूषण समेत सामने आ चुका है, जो 19 फरवरी का वाक़या था वो हो चुका, कश्मीर में आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, इसको भुलाकर एक वज़ीर ख़ारजा वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने गया और आपने उसके ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू की, इंतहाई नागुफ्ता बे और मुतकब्बिराना। ये तो इसकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहज़्ज़ब आदमी इसको पसंद कर सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये हमें, हमारी वज़ारत ख़ारजा को, हमारी हुकूमत को भी पहले सोचना चाहिए था, जो माजी का तजर्बा है, कि क्या वज़ीर ख़ारजा को वहाँ जाना चाहिए था या वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाते। ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा ना कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो ये एक चीज़ है। लेकिन मुशाहिद साहब से चूँकि इन उमूर के माहिर हैं, दानिश्वर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे पूछते हैं कि पहला तो सवाल मुशाहिद साहब ये है कि क्या हमें इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा की सतह पर ख़ुद शरीक होना चाहिए था और उससे क्या हमने हासिल किया, और दूसरा ये है कि क्या ये हमारी शिरकत जो थी मुनासिब होमवर्क के साथ थी या इसके बग़ैर हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, इरशाद साहब और फैसल साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हमारा जो फैसला था शिरकत का वो सही फैसला था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फोरम है। ये सार्क के मुकाबले में एक मुतबादल फोरम इमर्ज कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार चीन और रूस का है, और इसमें जाना, हमारा मौक़िफ़ पेश करना, वो भी हिंदुस्तान के अंदर जाना और मौक़िफ़ पेश करना, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी था। हम गए, हमने टिका के मौक़िफ़ पेश किया। हाँ, आपने जो बात की फैसल साहब ने कि क्या बीमारी है, वो बीमारी आपको पता है बुग़्ज़, नफ़रत और पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी की बीमारी है। वो आज की नहीं, बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन कम से कम हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने जो अपने आप को एक्सपोज किया, बेनकाब किया, उनके जो दिल में थी वो बाहर आ गई बात। वो अब बहुत नई बात नहीं है, वो पुरानी बात है। लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए हिंदुस्तान के बारे में
کیونکہ ماضی میں کچھ آوازیں اٹھتی رہی ہیں پاکستان کے اندر سے، جس میں کچھ ماضی کی فوجی قیادت بھی شامل تھی اور ماضی میں سیاسی قیادت بھی شامل تھی، جنہوں نے امیدیں لائی تھیں کہ ہندوستان سے تجارت کریں گے، ہندوستان سے معمول کے تعلقات آئیں گے۔ اب ان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا جو اصل چہرہ کیا ہے، پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ صحیح تھا جانے کا، کیونکہ ہم نے اپنا موقف بھی پیش کیا اور ہمارا انٹریکشن باقی لوگوں سے بھی ہوا۔ بلکہ میرا تو خیال تھا کہ سمرقند کی جو میٹنگ تھی جس میں بلاول نہیں گئے تھے، ان کو وہاں بھی جانا چاہیے تھا، وہاں ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی تھی۔ لیکن یہ فورم بڑے اہم ہے کیونکہ وہاں بھی روس، ایران، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ موجود تھے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ یہ ایس سی او کی میٹنگ میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ اور مجاہد صاحب، ہمارے ہاں جو ایک نقطہ نظر رہا ہے ماضی میں ایک سیاسی یہ تھا کہ جی ہر پاکستانی کے دل میں ہندوستانی بستا ہے اور ہر ہندوستانی کے دل میں پاکستانی بستا ہے، یہ باتیں ہمارے ہاں ہوتی تھیں۔ اور ایک دور میں تو آپ کو یاد ہے کہ اسی خاندان نے یہ کہا کہ جی مشترکہ کرنسی اور وہ ساری باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بات آئی کہ جی ہمیں امن کا وقفہ ملنا چاہیے اور 5 اگست کو ایک طرف رکھیں اور ہم نسل کشی کو روکنا ہے کشمیریوں کی، اور ہم نے وہاں آبادی کا تناسب جو تبدیل ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے، امن کا وقفہ مل جائے، مذاکرات شروع ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس رویے کے بعد وہ امکانات معدوم ہو گئے ہیں یا اب بھی امکانات موجود ہیں کہ ہم تعلقات اور تجارت دونوں کر سکتے ہیں اس رویے کے باوجود؟ نہیں جی، بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، وہ لوگوں کے اپنے خیالات رہے ہیں اور لوگ انہوں نے جب یہ بھی ماضی جس کا ذکر کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں، جس میں کہا کہ تجارت بھی ہو، تعلقات بھی ہوں، اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا کہ یہ ہندوستان نے جو پیشکش کی ہے مذاکرات کی، اور ہندوستان کی طرف سے آئی تھی کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں سیز فائر کو پکا کیا جائے، وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول کے لیے نہیں تھی، وہ چین کی خوف سے تھا۔ چین کی طرف سے ان کو پھینٹی پڑی، آپ کو یاد ہوگا مئی 2021 میں، اور ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ چین اور پاکستان مل کے تو ہمارا پتہ نہیں کباڑہ کر دیں گے، تو ہم پاکستان سے کم سچویشن ڈیفیوز کریں۔ اور اس وقت کی جو قیادت بھی تھی، فوجی قیادت، انہوں نے غلط تاثر لیا، انہوں نے کہا نہیں اب کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات کریں گے، فلانا بھی بات کریں گے۔ ان کا اسیسمنٹ غلط تھا، اور وہ ہندوستان صرف انٹرسٹڈ تھا کہ چین اور پاکستان میں 2 فرنٹ سچویشن نہ پیدا ہو جائے جس میں ہندوستان کی فوج کو بڑی دقت پیدا ہوگی۔ تو وہ چین کے خوف سے انہوں نے پاکستان سے یہ بات کی، وہ سیریس گفتگو کے لیے انٹرسٹڈ نہیں۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے ڈوسیے پیش کیا اکتوبر 2020 میں کہ ہندوستان کا اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی پاکستان کے خلاف کیا ہو رہی ہے۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین یونین سے آپ کو خبر آئی، برسل سے ایک ادارہ ہے ڈس انفو لیب، انہوں نے کہا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف مسلسل اور متواتر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو جو ایکشنز جو ہیں ان کے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ہمیں غلط فہمی نہیں ہو۔ حالانکہ مجھے یہ بھی دکھ ہوا کہ ہمارے ادھر سے اس زمانے میں ISPR سے بھی ایک ٹویٹ آ گئی کہ جی وہ ٹھیک ہے چین کا کوریڈور اپنی جگہ ہے شمال اور جنوب کے درمیان، لیکن اصل کوریڈور اس وقت ہوگا جب مغرب اور مشرق کا کوریڈور بنے گا، ایسٹ ویسٹ کوریڈور۔ ہماری وہ توقعات ہوگی اور ہمیں ٹریڈ کوریڈور ہونا چاہیے۔ یہ ہم خیالی پلاؤ نہ بنائیں، ہمیں ہندوستان کے بارے میں واضح موقف ہونا چاہیے۔ ان کا موقف ہمارے بارے میں واضح ہے، ہمیں بھی واضح موقف ہونا چاہیے کشمیر کے ایشو پر اور ہندوستان کے ایشو پر۔ صحیح ہے۔ اور اس وقت تو آپ کو یاد ہے کہ یہ تک کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے آفر ہو رہی ہے اور کشمیر پر ہی وہ ایشو کرنا چاہتے ہیں، اور باقاعدہ جو وہ میٹنگ ہوئی وہ تو مقصد یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو زد درمی سے پیچھے ہٹایا جائے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا رہے تھے موصوف، تو وہ تاثر کسی حد تک ٹھیک ہے سادگی میں یا سادہ لہوئی میں؟ میرے خیال میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہوئی کسی سطح پر بھی ہوئی کہ کشمیر کا مسئلہ بالکل فریز کیا جائے اور ہندوستان کو ہم ہر حالت میں، اور اس کا ایک خطرناک پہلو تھا عارف صاحب، بہت خطرناک پہلو، یہ نہیں تھا کہ صرف ہندوستان سے آپ یہ اپیزمنٹ کریں یا جسے کہتے ہیں پنجابی میں تھرے لگ جائیں یا ان کی بات مان لیں اور مسئلہ کشمیر کو سائڈ پہ کریں۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہم ہندوستان کے ذریعے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بھی خوش کر رہے ہیں اور چین سے بھی دوری ہو رہی ہے۔ اصل خطرناک بات یہ بھی تھی ساتھ ساتھ، یہ پیکج تھا، یہ خطرناک بات تھی۔
اچھا مشاہد صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ جو جے شنکر صاحب کے ریزرویشن سب سے زیادہ ملی وہ کوئی سی پیک سے ان کے پیٹ میں خاصے مروڑ ہیں. اب کیا یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ مستقبل میں بھی بھارت مستقبل میں بھی امریکہ کی گود میں ہی رہنا چاہتا ہے، اور یہ سی پیک پوری طرح آنے والے سالوں میں جب فعال ہو جائے گا تو پھر کیا بھارت بصورت مجبوری کو اس بلاک میں اس کو آنا پڑے گا، یا وہ ایک سفیر کا کام ہی کرے گا امریکہ کے؟ دیکھیں جی، ہندوستان کی مینٹیلٹی جو ہے جہاں سے فائدہ ہو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، لیکن اب وہ اس ایشو میں پھنس گئے ہیں کیونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد اور امریکہ نے جو سرد جنگ کا اعلان کیا ہے چین کے خلاف، چین اور روس کی قربت بہت بڑھ گئی ہے، اور ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کی خوش کرے، اور امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے ایما پر، اپنی خواہش پر بھی چین کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے، جو ممکن نہیں کیونکہ اتنا قوت نہیں ہے ہندوستان میں. آپ نے دیکھا کہ جب سے گلوان کا واقعہ ہوا ہے 18 راؤنڈز ہوئی ہیں، 18 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ہندوستان اور چین کے کور کمانڈرز کی، مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ جو بارڈر کا لیٹسٹ تنازع بنا تھا، تو اس حوالے سے ہندوستان اس وقت امریکی کیمپ میں ہے، امریکہ ان کو شامل بھی کرتا ہے. اور آپ نے دیکھی ہوگی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو انہوں نے ایشو کی تھی 12 اکتوبر 2022 کو، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اس خطے میں 2 بڑے فیصلے امریکہ نے اعلان کیا کہ ہمارا قریبی سب سے حلیف ہندوستان ہے اور سب سے خطرناک حریف چائنا ہے. اس کے بعد آپ بیلنس کی بات کریں، توازن کی بات کریں، کہیں کہ ہم ان سے بھی یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس اسٹریٹجی میں بائی دا وے. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے مفادات کو کون، اب چائنا نے آج ٹکا کے بیان دے دیا آپ کے حق میں، مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو آپ ایک طرف آپ کے مفادات ہیں اور ایک طرف لوگوں کی خواہشات ہیں یا ذاتی مفادات ہیں، تو ہم قومی مفاد کی بات کریں، پاکستان کی مفاد کی بات کریں. تو مشاہد صاحب یہ فرمائیں کہ جو پچھلے سال ہمیں تھوڑا سا ٹلٹ نظر آتا تھا کہ ہم یہ چائنا اور روس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا سرد میری کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا، یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کہیں رک کے ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں 60s اور 70s کی جو دہائی کے تعلقات کی طرف. تو وہ ہماری غلطی تھی، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر چین ہی ہے اور ہم اسی طرف ہی رہیں گے. میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے سال کچھ تاثر یہ دیا گیا تھا اور ملا بھی تھا، اور کچھ بیانات بھی آئے تھے، کچھ ایکشنز بھی آئے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ سرد میری تو نہیں میں کہوں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ماضی کی طرف دیکھ کے وہ ہمارا ایک رومانس کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں. روس کی ہم نے مذمت بھی کر دی، کسی مذمت بھی ایک بیان آ گیا تھا جو پاکستان کی پالیسی کے خلاف تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 فیصلے اس موجودہ حکومت نے کیے ہیں جو واضح ہو گئے. نمبر 1 کے جو نام نہاد جمہوریت کے سمٹ تھی بائیڈن کی، اس میں پاکستان نے ماضی کی طرح شرکت نہیں کی. ہم نے کہا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا مقصد جمہوریت یا ہیومن رائٹس نہیں تھا، وہ چین کے خلاف، ترکی کے خلاف یہ سارا محاذ کھڑا کرنا. اور دوسری بات تھی کہ ہم نے جو ووٹ اس سال بھی ہوا ووٹ یوکرین پر، اور اس میں ہم نے ایبسٹین کیا جو ماضی میں بھی کیا. تو میرے خیال میں وہ بیلنس ہم نے ریسٹور کر دیا ہے. اور آپ نے دیکھا ابھی DGISI بھی گئے ہیں چائنا پچھلے مہینے، اور آرمی چیف بھی گئے ہیں چائنا، اور بڑے اچھے دورے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ نے واضح کر دیا کہ ہمارا موقف کیا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ وزیر خارجہ تشریف لائے چائنا کے، وہ جو سیفری کی مذاکرات ہیں اس میں شرکت ہے، بڑی اہم کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے جو بیان دیا اس میں ایک جملہ جو تھا وہ بڑا قابل غور ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو ملک کے سیاسی استحکام کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے روٹین میں بات کر دی، چائنیز بات ایسے کرتے تو نہیں ہیں، کیا وہ پیغام لے کر آئے ہیں یا پیغام دے رہے ہیں؟ جی وہ پیغام دے رہے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ ہٹ کے بات ہے. چائنا کبھی داخلی سیاسی معاملات میں اپنا بیان بازی نہیں کرتا، لیکن ان کو اس حد تک تشویش ہو گئی ہے، اور اس کا اظہار میں نے خود دیکھا چین قیادت کو کرتے. جب میں چین گیا تھا مارچ میں، میری بھی ہائی لیول ملاقاتیں ہوئی تھی، ادھر بھی یہ پیغام دیا تھا
کہ مہربانی کر کے اپنے جو سیاسی دوست ہیں ان کو سمجھائیں, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں ہو, کہ اپنے معاملات اس حد تک نہ لے جائے کہ قومی مفاد کو نقصان پہنچے یا عوامی مفاد کو نقصان پہنچے. اور اب تو پاکستان کے اندر آ کے چائنیز وزیر خارجہ کا یہ کہنا, یہ تو بڑا اہم بیان ہے. میرے خیال میں 50 سال کے بعد دوسری دفعہ بیان دیا ہے. آخری بیان مجھے یاد ہے پریمیئر چو ان لائن نے دیا تھا جب 1971 میں ملٹری ایکشن کیا تھا ہماری حکومت نے, یحییٰ خان کی حکومت نے. انہوں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بیان یہ دیا تھا کہ آپ عوام کے ساتھ دشمنی نہ کریں, مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ, بلکہ جو چند لوگ علیحدگی پسند ہیں ان کو علیحدہ کریں اور عوام کو علیحدہ کریں. اس کے بعد یہ بیان آیا. یہ بڑا اہم بیان ہے میرے خیال میں, بلکہ پیغام ہے ہماری قیادت کے لیے بھی, سیاسی قیادت کے لیے بہت اہم پیغام ہے. بلکہ مشاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چو ان لائی نے یہ کہا تھا کہ ہم جو قیادت, وہ جو لوگ انڈیا چلے گئے ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یس, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. وہ اس حد تک وہ تیار تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر یہ معاملہ چلتا گیا تو پھر اور قوتیں آ جائیں گی جو انڈیا نے پھر مداخلت کی اور اس کا نقصان پاکستان 2 لخت ہو گیا. تو اب بھی ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ معاملات خراب ہوتے گئے تو اور جو قوتیں جو پاکستان اور کے خیر خواہی اور پاک چین دوستی کو گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس کو استعمال نہ کر سکیں. مشاہد صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی طرح کے سگنل میری اطلاع کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے بھی ملے تو ہمارے جو اپوزیشن یا حکومت دونوں کی طرف میں سیاستدان یہ سمجھنے کے لیے یہ پیغام اور اس کا مضمرات کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس کی کوئی وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ مذاکرات ہوئے, ناکام ہو گئے. میرے خیال میں مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے پارلیمنٹ میں بیان دیے اور پبلکلی بھی کہا ہے اور آپ کے شوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اس کو ایز اے پارٹی کی بات نہ کریں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی وحدت, سالمیت اور استحکام کی بات کریں. کیونکہ اور پاکستانی عوام بھی تنگ ہیں. 2022 کا پورا سال سیاسی چپکلش میں ضائع کیا اور اس سال کے پہلے 3 مہینے بھی آپ نے اس میں ضائع کر دیے. تو ہم نے غلطیاں کرنی ہے تو ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, نئی غلطیاں کریں. لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت عوام بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت اپنے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ دکھ سے افسوسناک بات ہے, اور اس سے ہمارا سیاسی نظام کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ فیلئر اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ لوگ بالکل مایوس ہو جائیں جمہوریت کے ساتھ بھی اور سیاسی قیادت کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا مشاہد صاحب, اب معاملہ یہ ہے, انسائٹس تو آپ کے پاس ہوں گی لیکن آپٹکس یہ بتاتے ہیں کہ چین اس وقت پوری طرح پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ہمدردی میں ہے اور پاکستان بھی اپنا جھکاؤ تمام تر چین کی طرف اور اس بلاک کی طرف ظاہر کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں IMF ہے, تمام معاملات, تمام شرائط پوری کر دیں, وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. کیا یہ معاملہ ٹیکنیکل سے زیادہ سیاسی ہے اور اس میں امریکہ رکاوٹ ہے؟ اور پاکستان ان حالات میں جب ڈیپینڈنٹ ہے بہت سے معاملات پہ, منڈی سب سے بڑی ایکسپورٹ کی ہماری ویسٹ میں ہے, امریکہ میں ہے, کیا بیلنس کیسے کرے گا؟ اس سچویشن کو کیسے پاکستان کے حق میں بہتر کر کے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جتنی ممالک ہوتی ہیں وہ ایک اپنی چوائسز ایکسرسائز کرتی ہیں اور پالیسیز بناتی ہیں جو ان کے قومی مفاد کے مطابق ہو. ہم نے تو نہ پلان بی بنایا ہے, نہ ہم نے کوئی متبادل پالیسی سوچی ہے. 23 دفعہ آپ IMF جا چکے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں آپ کے, 23 دفعہ یہ ریکارڈ ہے. اور IMF کا کیا فارمولہ ہے؟ وہ تو بڑا سمپل ہے, یہ کام کرو, 3-4 لسٹ دے دیتے ہیں, آپ نے یس سر کہنا ہے, آپ نے سائن کرنا ہے. تو ہم آپ کو سستا تیل ایران دینے کو تیار ہے, آپ کو سستا تیل روس دینے کو تیار ہے, چین آپ پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے, سعودی عربیہ ایران کی صلح کرا دی ہے چین نے, دونوں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو آپ اگر ہمت کریں اور کچھ تھوڑے سی متبادل فیصلے کر لیں, آپ $1 ارب کی خاطر, $2 ارب کی خاطر جوتے کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, ہر وقت منتیں کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں اگلے ہفتے ہوگا, اگلے ہفتے ہوگا, اگلے ہفتے ہوگا. آپ کو روز اتنا 10 لاکھ لیٹر تیل ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے ادھر سے, وہ 50-60 روپے پر لیٹر ہے. آپ تو میرے خیال میں ہم مشکل فیصلے کرنے نہیں سکتے, ہم مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں عوام کی. تو میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت کو اور قومی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ واٹ از دا وے آؤٹ. کوئی متبادل بھی ہے, کوئی پلان بی بھی ہے, صرف وہ واشنگٹن سے اس اشارے کا انتظار ہے. آفٹر آل باقی ممالک بھی سروائیو کر رہے ہیں, اور اگر ہم کوئی واقعی
फैसले कर सकें जिसमें हम मईशत को भी ठीक करें और सियासत को भी ठीक करें, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ी हुई है, और खारजा पॉलिसी भी सही लाएं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं कि हम कोई ऐसी सूरत हाल में है। हमने माजी में भी दबाव बर्दाश्त किया, हमने चीन से दोस्ती की, दबाव बर्दाश्त किया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और अमेरिका आपके साथ नहीं था दोनों इश्यूज पर, फिर भी हमने ये मुश्किल फैसले किए। लेकिन अब तो लगता है कि बिल्कुल ही सोच में भी कोई मुतबादल प्लान नहीं है या प्लान बी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि सिर्फ इन्हिसार करना कि जी अमेरिका या वाशिंगटन से क्या इशारा आएगा, IMF की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो नहीं, वो तो ठीक नहीं। जो मेरा सवाल था वो ये था कि IMF जो है वो अपनी एक तयशुदा जो पहले से पॉलिसी है उसके तहत ताख़ीर कर रहा है, या उसका कोई सियासी एजेंडा भी है, कुछ स्ट्रेटेजिक इशू पर वो हमसे कुछ मनवाना चाहता है? ये तो मेरा मुशाहिदा तो ये कहता है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं मुज़ाकरात में शामिल नहीं हूँ, लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये टेक्निकल या इक़्तिसादी बात नहीं है, ये कोई जियोपॉलिटिकल या कोई सियासी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि अदरवाइज को मुझे बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा ये काम करो कि जी सऊदी अरेबिया या चीन या UAE इतना पैसा दे, कमिटमेंट करे, वो तो हो गई है जी। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, वो भी हमने कर दी हैं, और भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा करें, वो भी हमने कर दिया है। अब और क्या चाहते हैं, और क्या लिखवाना चाहते हैं हमसे, और क्या और नाफिज बनाना चाहते हैं? तो जो टेक्निकल कंडीशंस थी वो तो हमने पूरी कर दी। तो मुझे और कोई वजह नजर नहीं आ रही कि शायद कोई और ही एजेंडा नजर आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन इसकी वजाहत बेहतर है हुकूमती तर्जमान कर सकते हैं जो, या हुकूमती वज़रा कर सकते हैं जो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये जो से फ़रीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान के, इससे हम क्या तवक्कुआत वाबस्ता करें? हमारे जो ख़ास तौर पर इन दिनों में दहशत गर्दी का इशू सबसे बड़ा मसला है, और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये हमारे लिए रेड लाइन है। तो क्या हमें कोई बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता करना चाहिए, और क्या अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने की तरफ या अफ़गानिस्तान को काबिल कबूल बनाने की तरफ, यानी तालिबान को, कोई हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेशरफ्त करेंगे? देखिए जी, चाइना आपके साथ इस इशू पर भी खड़ा हो गया है, क्योंकि इस वक्त सबसे करीबी ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ काबुल में चीन के हैं। ठीक, हमसे ज्यादा करीब है, क्योंकि चीन उनकी माली मदद भी कर रहा है, चीन उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और चीन की बात हमसे ज्यादा सुनी जाती है इस वक्त काबुल में। तो मेरे ख्याल में जो चाइना के वजीर खारजा ने बयान दिया है, और उसमें खास तौर पे ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और हमसाये के दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है पाकिस्तान के साथ यकजहती का भी, और अफगान तालिबान हुकूमत को एक पैगाम का भी, कि अगर उनके ताल्लुकात बेहतर होने हैं चीन के साथ, तो उसमें ये रेड लाइन जो है बकौल आपके, इसको हमने तय करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कुछ हमारे गैर जिम्मेदाराना बयान भी आए जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। कभी हम अफगान तालिबान हुकूमत की तर्जुमानी करते रहे माजी में, फिर हमने धमकी देनी शुरू कर दी कि हम उनको हमला करेंगे, हम उनको बमबारी करेंगे। ये बात नहीं है। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, उनके बड़ी मुश्किलात से निकले हैं, ठीक है, हमने उनकी मदद भी की, लेकिन ये धमकी वाले बात, या कि जो जुबान हिंदुस्तान हमसे इस्तेमाल करता है या अमेरिका कभी हमसे इस्तेमाल करता था, डू मोर वाली, हमें वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। कम से कम मैं उससे जी। अच्छा मुशाहिद साहब, बिलावल भुट्टो साहब को बतौर वज़ीर ख़ारिजा, ये उनका भारत का दौरा और अभी जिस तरह चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, कहाँ ग्रेड करते हैं आप? क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, सारी ज़िंदगी आपने अरक्रेज़ी की है इस शोबे में, तो एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा है का दौरा है, ये दौरा मुकम्मल होने के बाद भी इज़ देयर एनी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान? देखिए जी, जहाँ तक बिलावल भुट्टो का ताल्लुक है, मैंने देखी है उनकी परफॉर्मेंस, हालांकि उनका कोई तजर्बा नहीं था, और ख़ास तौर पे दो मैं बातें कहना चाहता हूँ। एक, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब जयशंकर ने बड़ी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने जिस तरह बिलावल ने उसी वक्त जवाब दिया, और अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह उन्होंने वो इंटरव्यू दिया मीडिया को, तो मैं उनको A ग्रेड दूंगा। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी, बातें दलाइल के साथ की, मुस्कुराहट के साथ की, बदतमीजी भी नहीं की, और उन्होंने शाइस्तगी रखते हुए बड़ापन का इजाफा किया। तो ये आई थिंक ही स्कोर्ड वेरी वेल। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि चीन, अगर हम वेवर ना करें और हम आए बाएं शाये ना करें, और हम जैसे कहते हैं खब्बे सजे ना देखें, जैसे हम माजी में करते रहे, तो चाइना के वजीर खारजा के दौरे के बाद, और हम अगर
मुस्तहकम रहें अपने मौकफ पर, और कोई ये नहीं कि किसी ने आंख मार दी अमेरिका से या किसी और तरफ से तो हम उधर देखना शुरू कर दें। तो यू विल हैव लॉट ऑफ गुड न्यूज फ्रॉम चाइना। फ्यूचर हमारा इस खित्ते में है, फ्यूचर हमारा हमसायों के साथ है, फ्यूचर हमारा चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, वस्ती एशिया, यूएई, कतर और रूस के साथ है, जिस खित्ते में हम मौजूद हैं। और उस खित्ते के फैसले अब खित्ते के अवाम कर रहे हैं, ना कि वाशिंगटन, लंदन या पेरिस से हो रहे हैं। नहीं, आप ये समझते हैं कि वो जो माजी में सुना जाता था कि रोमांस कहीं और है, फ्लर्ट हम कहीं और कर रहे हैं, उससे निकल आए हैं उस दौर से? मुझे लगता है कि निकल आए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जहां से हमारा रोमांस की उम्मीद थी या हमारा वो कोशिश थी, उसमें आपको IMF या वर्ल्ड बैंक के अलावा आपको क्या दे सकते हैं? वो क्या दिया है? क्या इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की एड दे रहे हैं, या मिलिट्री एड दे रहे हैं, या आपके जो सियासी मसाइल हैं कश्मीर या दूसरे, उसमें आपके साथ खड़े हैं? किस इशू पर आपके साथ खड़े हैं, ये आप देख लें। तो इसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि आपके कौमी मफाद का तकाजा क्या है, और आपकी जाती ख्वाहिशात हो सकती हैं, और लेकिन वो कौमी मफाद सुप्रीम है। और माजी में मेरे ख्याल में मुझे अफसोस ये भी है कि शायद जाती ख्वाहिशात भी उसमें शामिल थी, लोगों की शायद नौकरियां या जाती मफादात कह लें या एक्सटेंशंस कह लें, जो भी कह लें, उसका ताल्लुक भी ऐसी सोच से था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, बाज़ाब्ता तर्जुमान, उनसे हम जानेंगे ये जो सारे इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, और बिलखुसूस इमरान खान ने फिर ऐलान कर दिया है कि अब वो फिर से सड़कों पे आ रहे हैं। एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे थे, खुशाइंद अमल था, अब फिर सड़कों पे, फिर वही हिजान, वही बेयकीनी। क्या बनेगा पाकिस्तान का? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जिस तरह मुशाहिद साहब भी कह रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उमूमी तौर पे चीन इस तरह की बात करता नहीं है, कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें मिल बैठकर सियासी इस्तेहकाम को लाने की कोशिश करें, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किया जाए। अब मुज़ाकरात चले थे, हम लोग भी थोड़ा इत्मीनान कर रहे थे कि अब किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे, लेकिन लगता है कि वो PTI तो कहती है नाकाम हो चुके हैं, हुकूमत फिर कुछ इनिशिएट करने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे में जब हकीकत यही है कि ऑप्टिक्स यही बताते हैं कि मईशत को मुस्तहकम करने या सहारा देने के एतबार से हम चीन पे इन्हिसार कर रहे हैं, और चीन जब ये कह रहा है और हमारे मुल्क में मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने तो इंतखाबी मुहिम चलाने तक का ऐलान कर दिया, आज भी उन्होंने रैली निकाली, कब तक चीन साथ रहेगा ऐसे? देखें, ये तो खैर अलग इशू है कि चीन कब तक साथ रहेगा, वो साथ ही रहेगा। जो हमें जो सबक मिल रहा है वो ये है कि हमारे सियासतदानों ने, हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है, उसने कोई माजी से सबक नहीं सीखा। इनके अंदर अपने मामला तय करने की अहलियत सलाहियत ही नहीं है। ये 1970-71 की बात हो रही थी मुशाहिद साहब। एक किताब है, छोटा सा किताबचा है, वो है फ्राम प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट थ्रू प्रेसिडेंट। ये जो फ़कीर ख़ानदान है, उनके एक फ़कीर एजाज़ुद्दीन ने, वो असल में ख़त्तो किताबत है जो निक्सन की चीनी क़यादत के साथ है याह्या ख़ान के ज़रिए। तो उसमें चीनी वज़ीर आज़म चू एन लाई पाकिस्तान से कहते हैं कि जनाब आप एक इशू ये जो है मशरक़ी पाकिस्तान वाला, ये आपके लिए तबाह कौन है, आप हल करें और आप मुज़ाकरात करें। जो लोग भाग के चले गए थे ना मुजीबुर रहमान की गिरफ़्तारी के बाद, वो इंडिया चले गए थे, मगरबी बंगाल चले गए थे, हम फैसिलिटेट करते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो चीन नवाज थे जी। तो उनके दरमियान याह्या ख़ान ने बड़ी रऊनत से ये बात ठुकरा दी। अच्छा, ताकत का एक नशा था, ये एहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ये अभी किताब आई है जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के, जो अयूब दौर में और याह्या दौर में मज़ामीन हैं जो छपे हैं और इंटरव्यूज़ हैं उसमें, जो उर्दू डाइजेस्ट में छपे हैं जी। उसमें एक राव फरमान अली ख़ान का जी
ایک نقطہ نظر ہے پورا. اب اس وقت موسٹ امپورٹنٹ آدمی تھا. دو آدمی جو تھے وہ اس جو فوجی جنتا تھی اس میں دو ذہین لوگ سمجھے جاتے تھے, ایک راؤ فرمان علی خان اور ایک میجر جنرل عمر. یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یحییٰ خان کے, اسد عمر کے والد جو تھے. راؤ فرمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو تھے ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا, اور جب ہم لوگ یہاں سے بھیجتے تھے یحییٰ خان کو اور بھٹو کو سمجھانے کی کوشش ہوتی تھی کہ جناب آپ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان, تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. یعنی ایک کشمکش تھی, حالات کی سنگین ہونے کا ادراک ہی نہیں تھا. کشمکش تھی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان, اقتدار کی کشمکش تھی, اور اس میں یحییٰ خان جو تھے اپنا وزن اس مقبول ترین پارٹی اور منتخب پارٹی کے بجائے دوسری طرف ڈال رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کشمکش میں ملک ٹوٹ گیا. رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ارشاد صاحب وفاقی وزیر برائے تعلیم ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ نے آج یہ کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کی کوشش کریں. مذاکرات انیشیٹ کیے گئے تھے, اب پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. آج بھی انہوں نے ریلی نکالی ہے, اب وہ انتخابی مہم پہ بھی جا رہے ہیں. یہ سارا جو ماحول ہے, اگر ہم چین کو مدد کو کہتے ہیں یا سعودی عرب بھی اگر ایسی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, تو یہ کیوں ہمارا گھر سیدھا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے سارے ایک ہسٹری کا جو ریسنٹ بیک جو ہسٹری ہے 5, 7, 8 سال کی, اس میں ایک ایسا شخص پولیٹیکل ارینا میں داخل ہوا ہے جس کے پاس کوئی کیا ریشنل اس کی اپروچ نہیں ہے ایشوز کو. ایگو کا مسئلہ ہے یا کوئی ایجنڈا ہے یا جو بھی ہے اس کے پیچھے. وہ اس کا آپ نے کنڈکٹ دیکھا ہے 2014 سے تو بڑا ویزیبل ہوا جب دھرنا ہوا, اور اس میں جو باتیں ہوئیں سول نافرمانی کی طرح کی وہ باتیں تھیں, آپ نے دیکھا. اس وقت بھی پی ٹی یہ کنڈکٹ دیکھتے ہیں نا, پاس بندے کا ہے کیا, کس طرح کا کریکٹر تھا, کس طرح کی اس کی سوچ تھی. پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا, پرائم منسٹر کے گیٹ پہ چڑھائی کی گئی, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکائے گئے گندے, اور یہ کہا گیا کہ بل نہ جلا دو, ٹیکس نہ دو, سو آن. تو وہ اس وقت سے ہی کبھی کسی نے جو آپ باتیں کر رہے تھے کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا, نہ گورنمنٹ نے نہ مقتدر اداروں نے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی میں نہ مانوں کی رٹ پہ ہوتا ہے, میں نہیں تو کچھ نہیں. اگر یہ اپروچ ہو کہ میں نہیں تو کچھ نہیں, تو پھر کسی طریقے سے بھی نہ اس میں نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے, نہ ملک کا سوچا جاتا ہے, نہ سوائے اپنی ذات کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو سیاستدان اچھا وہ ہوتا ہے یا لیڈر وہ ہوتا ہے, اسٹیٹس مین تو بہت دور کی بات ہے, جو ان چیزوں سے باب سوچے اپنی ذات سے اور دیکھے کہ کس طرح قوم اور ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. سم ٹائم ہی ہیز ٹو سیکریفائز کہ پولیٹیکل, جس طرح ابھی ہماری مثال لے لیں, آپ جو بھی ویوز ہو, لیکن بڑی اسٹرانگ یہ فیلنگ تھی کہ سیاست یا ریاست, تو اس پہ جو ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی لاس ڈیمیج ہوئے ہیں, لاس کیا ہے, اور آپ کا جو گراف تھا نیچے گیا ہے, مہنگائی آئی ہے, پالیسیز جو پیچھے چل رہی تھیں اس کی وجہ سے سنبھالا نہیں ہم نے, یا سنبھالا تو اس کے اثرات باہر نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں. تو ایک شخص کی وجہ سے نیگوسیشن تو چلتے رہتے ہیں, تو فائنلی کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی میں بات کر رہا ہوں, بیٹھے ہوئے ہیں تو بیان دے دیا کہ اگر 14 کو اسمبلی نہیں ڈیزالو کی جاتی, یہ 3-4 دن ہوئے بیان تھا, تو پھر مذاکرات ختم. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا شخص میں نے خود دیکھا. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذاکرات نے طوالت اختیار کی, اور پھر اس کے بعد سیاسی قوتیں جو تھیں وہ بے بس ہو گئیں یا ناکام ہو گئیں. اب اگر چین جیسا ملک جو کبھی دوسرے ممالک کے دوستوں کے معاملات میں, سیاسی معاملات میں کبھی نہ رائے دیتا ہے نہ مداخلت کرتا ہے, اس کا وزیر خارجہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو مل بیٹھنا چاہیے, تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. اور ابھی مشاہد صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی,
انہوں نے یاد دلایا کہ 1971 میں صرف چین نے یہ بیان دیا تھا جب مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا. تو رانا صاحب وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کی یہ بات بھی انہوں نے مان لی کہ یہ الیکشن ایک دن ہو جائیں, وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ٹھیک ہے 14 مئی کے الیکشن آگے کرنے ہیں تو کر لیں, ہم آئینی ترمیم کر لیں گے, لیکن اب الیکشن کی تاریخ آپ کا نہ دینا اور اصرار کرنا جی اکتوبر سے پہلے تو ہم جا ہی نہیں سکتے, یہ تو پھر آپ کی طرف سے مذاکرات ناکام ہوئے نا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ مثال دیتے ہیں 71 میں بیان دیا, 71 میں جو ہوا وہ ہوا, پھر 77 میں جو ہوا, تو 77 میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں 71 کی مثال نہ دیں, اس وقت کون تھا, سیاسی قوتیں نہیں تھیں اور ڈکٹیٹر تھا بیٹھا ہوا, اور ڈکٹیٹر وہ تھا جو مدہوش تھا. لیکن جو 77 میں پولیٹیکل فورسز تھیں انہوں نے بیٹھ کے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آلموسٹ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے, دوبارہ الیکشن کراتے ہیں بھٹو اور پی این اے کی جو بات تھی. تو وہ کہتے ہیں نا اور لائن کٹ گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سیبوٹاج ہوتی ہیں اور جو ابھی بھی سیبوٹاج کی گئی, لیکن یہ کہنا کہ ہم کہتے ہیں اکتوبر میں, ہم نے تو کہا ہے کہ ہم بجٹ پاس کر کے جولائی میں ہم تو یہاں آ گئے, جو کہ نہیں, میرے انداز سے نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بتائیں شاہ صاحب آپ سے میں تو جب بات کرتا ہوں آئی مین اٹ کہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی اینگل ہو تو کسی بھی آپ جیسے لوگوں کا تو وہ الگ بات ہے, لیکن 3-4 مہینے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کرے, کیوں سیکریفائز کی جائے, کیونکہ ایک بندے نیشنل اسمبلی 2 پروونشل اسمبلی کو سیکریفائز اس لیے کیا جائے کہ ایک بندے کی ضد ہے, ایک بندے کی خواہش ہے, اور اس نے صوبائی اسمبلیاں اس لیے توڑی ہیں کہ معاملہ خراب ہو اور جو بھی اس کا ہو اور جو رزلٹ نکلے وہ دیکھا جائے گا. ابھی کوئی سینر پولیٹیکل ایلیمنٹ کوئی اسمبلیاں اس طرح ڈیزالو کرتا ہے جو پیچھے بیک آف مائنڈ پہ سازش ہو, بیک آف مائنڈ پہ بدنیتی ہو, بیک آف مائنڈ پہ خراب کرنے والی بات ہو. جب یہ خراب ہوں گے, جب 2 اسمبلی نہیں ہوگی تو یہ پھر الیکشن کرائیں گے, تو اس پہ پیچھے بھی موٹیو یہ ہو کہ الیکشن ہو اور میں آ کے بیٹھ جاؤں. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بہت دیکھنے والی چیزیں ہیں, سوائے اس کے کہ اس نے کر دیا ہے آپ بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں سب کو دیکھنی چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی بہت ساری. رانا صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر رانا صاحب سے مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا صاحب اب بات ہم مذاکرات کی بھی کر رہے ہیں, ہم ماضی کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن اب خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو بیٹھ کے للکار رہا ہے. آپ پارلیمنٹ کا فلور استعمال کرتے ہیں, جاوید لطیف صاحب مذاکرات کو لے کے کوئی اور بات کرتے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے سر؟ یہ تو باتیں ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا تب آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے رانا صاحب جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا کمپلیٹ کیجئے. ہاں وہ شاہ صاحب بڑے اچھا آپ نے کیا, مجھے دوبارہ آپ نے پوچھ لیا. میرا مقصد ہے کہ کون بندہ اس کو بیٹھ کے بات کرے عمران نیازی سے کہ بھائی لیٹس پرسیوم فار 1 سیکنڈ, کیا آپ کہتے ہیں جی کہ اس کے تیسرے ہفتے میں کرا دیں, چلیں آپ بتائیں کہ کیا اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں بیفور ٹائم تو الیکشن کمیشن کو یہ مانے گا؟ وہ تو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں, وہ تو طے ہو گیا نا کہ دونوں فریق 2 چیزوں پر اتفاق ہوا ہے نا آپ کا کہ دونوں فریق نتائج مانیں گے اور ایک ہی دن الیکشن ہوں گے, یہ تو طے ہو گیا نا دونوں طرف سے. میں بتاؤں وہ چھوڑے اس بات کو, میں بات کر رہا ہوں جس الیکشن کمیشن کو یہ گالیاں نکالتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی, وہ انہوں نے بات تو کرتے ہیں نا. چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کی جو اس کی فیملی کا انہوں نے کیا کر دیا گڑبڑ, مطلب بے انتہا بےزتی کر دی ہے, اس کی کر دی ہے. یہ جب ہم ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 100% اینگولر باتیں ہوتی ہے, ہم پہ چڑھائی کی ہوئی ہے سب نے. کیا ان کو کسی پوچھا ہے کہ وہ بندہ اٹھ کے کسی ایسے بندے کے متعلق بات کرے جو ایک اس کا ماضی
ایز اے کیا گورنمنٹ آفیسر اس کا آفیشیل وہ رہا ہے، ایک بڑا کردار بہترین دور رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا، اپ رائٹ بندہ ہے وہ. لیکن انہوں نے جو کیا، جو اس کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں وہ کسی نے پوچھا ہے؟ جو یہ ججوں کے مطلب آج کہتا ہے کہ میں نے تو ججوں کا بھی کچھ نہیں کہا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس الیکشن کمیشن کو یہ پھر کہیں گے ہمیں یہ منظور نہیں، جب ادھر آ جائے گی بات پھر یہ کہیں گے ہمیں کیئر ٹیکر یہ منظور نہیں، پھر کہیں گے کیونکہ ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے ہم نے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر نہیں لگایا لہٰذا ہمارا لگایا جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں اور ایسی خرابی ہونی ہے. اور پھر میں کہوں جو مرضی کر لیں، اگر الیکشن آ گیا تو اس نے کہا نہیں میں تو ہار گیا ہوں، میری تو مقبولیت بڑی تھی. آپ کی مقبولیت نہیں ہے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں. الیکشن ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. زمان پارک میں شور شرابہ کرنا، اب ٹکٹ اناؤنس ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ہوگا نہیں. رانا صاحب جب وہ الیکشن ہار جائیں گے تو صرف آج اس نے ارشاد صاحب ججوں کی ریلی نکالنی تھی نا، ججوں کے ساتھ سپریم کورٹ کا کچھ نکاح ہوا تھا شام کو سارے پاکستان میں، آپ نے دیکھ لیا نا اشر. یہ نہ بات کریں رانا صاحب، جب الیکشن وہ ہار جائیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی، سب کے سامنے ہوگا، میڈیا بھی تھو تھو کرنے والا ہوگا، عوام بھی ہوں گے کہ آپ الیکشن ہو گئے ہیں. دیکھیں 13 میں وہ شور مچاتے رہے، آپ نے 5 سال پورے کر لیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پھر یہی میڈیا ہوگا، پھر ہمیں پھول کے ان کی گلے رگیں، صحیح ہے رانا صاحب. جی ٹھیک ہے، یہی وہ ہوگا میڈیا. رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے رانا صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. قطع کلامی کی بھی معافی رانا تنویر صاحب آپ سے. ارشاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.